बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इमरान खान अपने पहले इंतखाबात लड़ने के लिए अहल भी तैयार भी। ये इंतखाबात कौन से हैं इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। और ये जो शहबाज शरीफ को थप्पड़ की एक गूंज की सदा आपको पता है, जो वज़ीर आज़म हाउस में मारने की खबरें आ रही हैं। सदीक जान साहब ने भी बात की, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने भी जिक्र दी, कुछ इतलात मेरे पास भी आई। जब मैंने कन्फर्मेशन की, कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वजूहात आई हैं, वो मैं आपके सामने वजूहात रखता हूँ। मामला बना क्या, दो बड़े ओहदे शदीद ख़तरे में क्यों हैं, और नवाज शरीफ के हल्के को यास्मीन राशिद के जो मुकाबले में था उसे खोलने की धमकियाँ देने की वजह क्या बनी, और शहबाज शरीफ की हुकूमत को पहला टास्क आपको पता है हिंदुस्तान के साथ क्या मिला और उसकी वजह क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को एक ट्रिब्यूट खराज तहसीन ड्यू है। आपको पता है इलेक्शन में जो उनका काम था ये उनका हक है, लेकिन तनकीद तहरीक इंसाफ पे आज ज़रा थोड़ी सी करनी है ताकि इनकी आंखें भी खुलें। इनका ध्यान जो ये सुस्ती कर रहे हैं, इन्हें जगाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उस मामले पर भी बड़ी अहम बात करें। इसके अलावा गज़ा बचाओ मुहिम जो धरना हुआ इस्लामाबाद पुलिस और शुरा जमात इस्लामी ने किया, उन्हें फ़लस्तीन पर नहीं बोलने दिया जा रहा। अंदाज़ा करें इस्लामी मुल्क में ये हो रहा है। उस्मान बुज़दार पर पंजाब में कुछ नई मुश्किलात भी आ रही हैं। मोनसलाई पी 158 से जो आज़ाद उसका मुस्तरद होने का कागजात मामला है, उसकी डिटेल भी आ गई। और नून लीग सख्त परेशान है। जावेद लतीफ़ ने बड़े अहम बयान दे दिए और इंटरनेशनल मीडिया खान का मौक़िफ़ तस्लीम कर गया कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को साइफर भेजा और ये सारा मामला रूस की वजह से हुआ। आज मॉडल टाउन का एक मरकज़ी किरदार गुल्लू भट्ट भी आपको पता है फोत हो गया, अल्लाह उसको गुनाह माफ़ करे। बहरहाल ये आज बहुत बड़ा सबक है, वो भी मैं आगे बात करता हूँ तफसील से। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ की कमज़ोर हुकूमत की बात। तीसरा हफ्ता है अभी इनका, सिर्फ तीसरा हफ्ता, औकात में आगे। और नुकसान यही होता है सबसे बड़ा, बूट पॉलिश करने वाला। और जब अवाम की ताईद से आपने आपकी औकात एक क्लर्क से भी कम। असल मामला देखें, शहबाज शरीफ को सौदे पर लगाया क्योंकि नवाज शरीफ को माइनस क्यों किया गया। इसके ज़िम्मे 2 मुद्दत मुलाजमत तोसी हैं जो इसने करनी है, उसके बाद इसका काम ख़त्म। फिर मोहसिन नकवी संभाल लेगा। शहबाज शरीफ के चूँकि तमाम केसेस ख़त्म हैं, बंदा इंतहाई नाअहल है। शहबाज स्पीड के नाम से एक ड्रामा किया गया था, लेकिन वो सारी कलई 16 महीनों में PDM पार्ट 1 की परफॉर्मेंस में खुल गई। अहलियत इनके पास मौजूद नहीं कि हुकूमती मामला चला सकें। देखिए, पंजाब की हद तक जो मामलात थे वहाँ इन्होंने 40 साल हुकूमत की और ब्यूरोक्रेसी इनकी अपनी थी, पुलिस इनकी अपनी थी। अब वफाक में जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। खारजा पॉलिसी का मामला है, ख़जाना का मामला है, दीगर सूबों का मामला है, और जो सबसे बढ़कर रीढ़ की हड्डी वजारत ख़जाना, इसमें 4 मरतबा इनके साथ रहने वाला इसहाक डार जो PDM पार्ट 2 में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। परफॉर्मेंस वही है और वही इनके गले की हड्डी बना हुआ है। जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना लगाया गया है, ये IMF की हदायत भी हैं और ताकतवर लोगों की पसंद भी, और किसी हद तक बंदा अहल भी है। अब शहबाज शरीफ को इस चीज़ से बड़ी सख्त तकलीफ है, और नवाज शरीफ को भी, कि इसहाक डार को उन्होंने ख़जाना से क्यों उठाया। और इसहाक डार खुद भी इस चीज़ से बड़ा अफसरदा है, परेशान है नवाज शरीफ की तरह। वो भी डिप्रेस है कि मैं 4 मरतबा वजारत ख़जाना रहा, मैं इस फील्ड का मास्टर हूँ, अपने आप को मास्टर समझता है, हालांकि परफॉर्मेंस उसकी ज़ीरो है बिल्कुल। अब इन लोगों को ख़जाने के नज़दीक नहीं जाने दिया जा रहा। आमतौर पर जो इक़्तिसादी कौंसिल की कमेटियाँ हैं वो वज़ीर आज़म के पास होती हैं या वज़ीर ख़जाना के पास। ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि असल इशू इस वक्त मईशत है। आपको पता है मईशत रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC जिसे कहा गया, इसके ज़ेरे तमाम 6 मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, कॉमर्स, तवानाई, पेट्रोलियम, प्लानिंग डिवीज़न, फाइनेंस। अब शहबाज शरीफ चाहता था कि ये सारी कमेटियाँ उसके पास रहें, लेकिन कंपनी ने बाकायदा तौर पर नई इक़्तिसादी राब्ता कमेटी बनाई और उसमें से वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों को फारग आउट, अपनी ही बनाई गई इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से फारग कर दिया। दूसरे मानों में इनके पर भी काटे, इनके हाथ भी बांधे और उनके पल्ले को छोड़ा भी नहीं। अब देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वजारत दाखिला हो, चेयरमैन सेनेट हो, जितनी भी वजारतें हैं वो सारे के बराह रास्त मामलात अब कंपनी के पास हैं। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है वो सबसे मजबूत तरीन, वो एक तो सेनेटर है, PCB का चेयरमैन है, वज़ीर आला निगरान रह चुका है, और वो जानता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इस वक्त। शहबाज शरीफ को तो साफ साफ कहा है कि टीम मेरी होगी दाखिला की, मैं वही लाऊंगा जो पंजाब में थी। शहबाज शरीफ ने इनकार किया, उसने एक फ़ोन कराया शहबाज शरीफ को, उन्होंने कह दिया कि आप इसके अहकामात ही तस्लीम ना करें। अब वो शहबाज शरीफ को मानते ही नहीं है। और PDM की हुकूमत में इनके पास फिर किसी हद तक ताकत मौजूद थी। इस दफ़ा ये इंतहाई बेबस और लाचार फॉर्म 47 पर चल रहे हैं, सिर्फ सरकारी तकरीबात में थोबड़ा दिखाने के लिए कि जी एक वज़ीर आज़म मौजूद है, और इसके अलावा कोई औकात नहीं। इसहाक डार को भी देखें, जो हिंदुस्तान का मामला तिजारत का जो उसने बात की, इसकी भी बहुत बड़ी वारदात है। अभी नवाज शरीफ को 23 मार्च की परेड में बैन किया गया था। नवाज शरीफ तो मायूस है, डिप्रेस है। अब इन्होंने कहानी बनाई जी कि वो हदेबिया और अल-अज़ीज़िया मिल देखने चले गए, बड़े दुखी थे, यादें ताज़ा कर रहे थे। असल में वो सजन जंदाल के साथ अगले मुआहदे करने की तैयारी कर रहा है। माजी में आपको पता है अफगानिस्तान से स्क्रैप का माल बेच के इन्होंने कितना मालो दौलत इकट्ठा किया, लेकिन अब यहाँ ये फंस चुके हैं बुरी तरह, क्योंकि इस वक्त हुकूमत में इनके पास कुछ भी नहीं है। दिफा वजारत खारजा तो हमेशा कंपनी अपने पास रखती थी, वो माजी में भी।
اب ان کے پاس وزارت خزانہ اور داخلہ کی وزارتیں بھی چلی گی، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی چلے گی، باقی چیزیں ان کے پلے کچھ ہے نہیں. صرف ایک جھنڈے والی ایک گاڑی انہیں مل گئی، اس میں ٹائر لگائیں، ٹیوبیں لگائیں، اندر کور بدلیں، جھاڑ پونچھ کریں، جو دل میں آتا ہے کریں. حکومتی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. حکومتی معاملات سارے خود چلیں گے، SIFC کے تحت وہ سارے معنی بٹھا لیں گے فوٹو سیشن میں. نون لیگ کے دامن میں اب کچھ رہا نہیں. اور جاوید لطیف یہی اسی لیے جب دیکھے وہ اپنی ہار کا ذکر کرتا ہے، اپنے حلقے کے لیے روتا ہے وہ بار بار. جب اس نے زیادہ باتیں کی تو انہوں نے کہا نواز شریف کا یاسمین راشد والا حلقہ کھولیں گے فارم 47، اس کے بعد سارے ٹریبیونل کے کیسز الٹ دیں گے، ساری سیٹیں چھین لیں گے. اب پریشان کریں کیا؟ اسی وجہ سے نون لیگ جو نواز شریف کی جو ساتھی ہیں وہ سارے سائڈ پہ ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ چلاتے رہے، خان کی جان خطرے میں ڈالتے رہے، وہ ساری غدر جو انہوں نے مچائی وہ آپ جانتے ہیں. لیکن آج مکافاتی عمل ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیں، ان لوگوں کا انجام وہی ہوگا جو یہ آج کرتے رہے ہیں. جو ظلم دیکھیں ابھی فلسطین کے حق میں جماعت اسلامی نے مظاہرہ کیا، اسلامی ملک ہے، عقل سے باہر ہے. بھائی اسرائیل کی پولیس میں روکتے وہ تو وجہ سمجھ آتی ہے. آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں لاٹھی چارج، ظلم و ستم، کوئی سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ اسرائیل کی محبت میں اتنا کیوں آگے نکل گئے. لیکن آپ اس کے دیکھیں بیک گراؤنڈ، وہی لندن معاہدہ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو سارے معاہدے کر کے ان کو لائی، اس کا پہلا کام ہی یہی تھا. مودی کی یہ ساری گارنٹیاں اسی وجہ سے تھی. اب یہ جو پولیس والے جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، جو گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہے. ابھی ماڈل ٹاؤن کا مرکزی کردار گلو بٹ کی ذرا ایک دفعہ شکل دیکھ لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں. ظالموں کو اللہ اس دنیا میں عبرت کا نشان بناتا ہے. وہ بھی سوچتے لوگ، آپ پوچھتے ہیں اکثر کہ وہ قطر میں جنہوں نے ظلم کیا کیا ہوا، ان کی کہانیاں پڑھیں ذرا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی لاٹھی ہے، یہ بے آواز ہے، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، وہ ڈھیل نہیں کرتا. اور پھر ایسی زیادتی نہ کریں. اس وقت دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں میں بات کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال ان کو رہنے دیتا ہوں کیونکہ میں نے تحریک انصاف کی آج سوشل میڈیا کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اور اس کی بڑی اہم وجہ ہے، میں الیکشن کے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تحریک انصاف کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں 99% میں نے دیکھا رضاکار ہیں، نہ تنخواہیں لے رہے ہیں. اور ان کا جو سب سے بڑا کام تھا، انہوں نے اس وقت اٹھایا اس قوم کو جب مایوسی کا شکار تھے، حالات سے لوگ دل برداشتہ تھے، اور یہ بغیر کسی تربیت کے، بغیر کسی منظم قوت کے، ڈالروں کے، پاؤنڈوں کے، ڈھیروں کے. آپ بڑی بڑی کمپنیاں دیکھیں، مائکروسافٹ، گوگل، ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ رضاکارانہ طور پر مفت میں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ. یہ جو انتخابی مہم انہوں نے چلائی تھی اور ہر چیلنج کو ایکسیپٹڈ کر کے قبول کر کے کیا تھا، ایک مردہ تحریک کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا. یہ وہ خان کی 27 سال کی تربیت کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یہ اتنے سمجھدار ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس پہ تنقید کرنی ہے، کس پہ تعریف کرنی ہے، کس پہ دباؤ ڈالنا ہے، کب مہم چلانی ہے، کس طرح چلانی ہے، لوگوں کو مایوسی سے کیسے نکالنا ہے. یہ خود کرتے ہیں. اور یہ خود ساختہ سوشل میڈیا ٹیم جو پاکستان دنیا کی بلکہ 10 بڑی لارجسٹ پارٹی میں دیکھیں تحریک انصاف اس میں آتی ہے. اور میرا یہ بات یاد رکھیے کہ وقت آئے گا سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر یونیورسٹیوں میں کیس سٹڈیز ہوں گے، ریسرچ ہوگی کہ ان لوگوں نے کیسے کام کیا، کیسے ملک میں جہاں 58% لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، انہوں نے کس طرح اس پاکستان کو جگایا. نہ ان کے پاس کوئی عہدے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی تنخواہیں ہیں، اور گنتی کے چند لوگ ہیں جو تنخواہ دار ہوں گے، باقی سارے والنٹیئر. اور میری ذاتی رائے ہے کہ یہ 20-25 ہزار رضاکار پوری دنیا میں موجود ہیں. ویسے تو پورا پاکستان کروڑوں پر مشتمل کے ساتھ ہے. اچھا یہ وہ نسل ہے، میں سوچ رہا جن کے بارے میں خان کہا کرتا تھا میرے انڈر 16 ہے. جب خان کو ایک سیٹ کا تانا دیتے تو خان کہتا ہے میرے ووٹر بھی بچے ہیں، انہیں ذرا بڑا ہو لینے دو. آج یہ بچے پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. یہ بچے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے، چھوٹے چھوٹے گوٹھ گاؤں پہاڑوں سے، یقین کریں بلوچستان اور گلگت کے پہاڑوں سے، پنجاب سندھ کے میدانوں سے، خیبر پختونخوا کی گلیوں محلوں سے نکلنے والے بچے اس وقت امریکہ، کینیڈا، جاپان، ملیشیا، آسٹریلیا، جہاں نام لے پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، ایک ڈاکٹر ایک سرجری کا $3 لاکھ لیتا ہے. یہ دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں میں بڑے بڑے ممالک جو ان سے خدمات لیتے ہیں، ان کی مہارت کا ثبوت دیکھیں. لوگ کہتے ہیں جی گوگل کا CEO بن گیا، مائکروسافٹ کا CEO بنا. کیوں بن گیا؟ کہ ان کے پاس یہ تحریکیں نہیں تھیں. یہ بچے خان کی محبت میں ان تحریکوں میں الجھ گئے، اپنا کیریئر پورا داؤ پہ لگایا ہوا ہے. یہ 18 20 گھنٹے کام کرنے والے نوجوان اوبر چلا کے، ٹیکسی چلا کے، کوئی ہوٹلوں میں، کوئی ریسٹورنٹ میں صفائی کر کے، اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگا کے، یہ لوگ یقین کریں 90% کا نام نہیں کسی کو پتا، کیونکہ نہ عہدہ چاہیے نہ تنخواہ چاہیے. اور یہ ہے اصل وہ پاکستان کے نوجوان جنہوں نے انشاءاللہ پاکستان کو بدلنا. یہ میری بات یاد رکھیے گا.
یہ سنتے ہیں نا مٹی ذرا نرم ہو بڑی زرخیز ہے، وہ یہ ہے، یہ پاکستان کو بدلیں گے، کیونکہ یہ تھوڑے سے نہیں ہے، پوری بریگیڈ ہے، جسے یہ کبھی شیطانی میڈیا کہتے ہیں، کبھی باٹس کہتے ہیں، کبھی کی بورڈ وارئر کہتے ہیں، کبھی دہشت گرد، اور آج کل تو غدار وطن کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اصل پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان، میں تو انہیں یقین کریں سلوٹ کرتا ہوں، میں نے ان کا جو کام دیکھا ہے، ان کی چلیں بہت تعریف ہوگی، اب زیادہ میں کیا تنقید اب ذرا کرتے ہیں جو ہمارا حق ہے۔ پی ٹی آئی کو دیکھیں، سب سے پہلے خان کے کیسز جو عدالتوں میں لگے ہیں ان کی مکمل تفصیل سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہو، ایک ایک کیس کی تفصیل، کون کون وکیل لڑا ہے، کتنی سماعتیں ہوئیں، کتنی پیشیاں ہوئیں، کس جج کے پاس ہیں، کیا فیصلہ ہوا، خان کی رہائی پر کیا معاملات ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹس مکمل تفصیل سے، جو لوگ گرفتار ہیں اس وقت، جو ملٹری کیسز عدالتوں میں جن کے چل رہے ہیں، جو بے گناہ قید ہیں، ان کے بارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلومات سامنے رکھیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ سوشل میڈیا کو، پارٹی کو، میں ان جنرل پوری تحریک انصاف کو کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ یہ پوری پارٹی کو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ابھی ان لوگوں کو دیکھیں، رانا ثناء اللہ کی باتیں ذرا آپ سنیں، پھر ابھی جو پرویز الہی کی جو تشدد ہوا ہے، ابھی 23 مارچ کے جلسے کی اجازت نہیں ملی، اور سب سے بڑھ کر جو علیم خان کا بھی دیکھیں 11,000 کنال کا جو ٹوٹل تو 31,000 ہے، یہ صابر مٹھو اور جنرل باجوہ کے سمدھی جو عثمان بزدار کو ہٹائی، اسی لیے خان کی پوری ویڈیوز موجود ہے راوی پروجیکٹ کی، 11,000 کنال علیم خان کو جو دے دی گئی، جس مقصد کے لیے تحریک انصاف انہوں نے توڑ کے لوگ نکالے اور ایک پارٹی استحکام بنائی، یہ سارا مقصد، اس پر تفصیل روزانہ کی بنیادوں پر آنی چاہیے۔ اور تحریک انصاف کو جس طرح دیکھیں، ان کے لوگوں کو بھی اب پریس کانفرنس، جس طرح وہ الیکشن کے دنوں میں کرتے تھے، اب یہ پریس کانفرنسیں بار بار کرنی ہوں گی، یہ معاملات عوام کے سامنے رکھنے، اپوزیشن کا کردار اور تگڑا کردار، جتنی نشستیں چھینی ہیں ان سے، دیکھیں ابھی تک تو پتہ نہیں ہے کہ 7 چھینی ہیں کہ 12 چھینی ہیں، اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے، وہاں جس کی چھینی ہے پارٹی نے کیا لائے عمل بنایا، وہاں پہ کیا احتجاج ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پنجاب میں کیسے کام کرے گا، جو پنجاب کی قیادت میں اس وقت دیکھیں حماد اظہر کا استعفیٰ گیا، منظور ہوا نہیں ہوا، اس کے بعد معاملات کیا ہیں، اگر حماد اظہر مجبور ہے تو شوکت بسرا جیسے لوگوں کو مضبوط کر کے سامنے لائیں، معاملات کو حل کس طرح کرنا ہے، جو لڑائی جھگڑے میں اس وقت لگے ہوئے ان کی پارٹی کے اندر لوگ، انہیں کیسے جوڑنا ہے، یہ قاضی صاحب کے جو کیسز ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کے معاملات پہ کھل کے بات کر رہی ہیں، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے دیکھیں ایشوز ڈھونڈنا حکومت کے لیے، حکومت کی پرفارمنس پر جو کوئی چیز ملے اسے اٹھائیں، جیسے ابھی وہ بارڈر پہ معاملہ ہوا، وہ لڑ رہے تھے آپس میں ایف سی والے رشوت پہ، اسے اٹھائیں اور فوراً اس کو سب کے سامنے لائیں، یہ تو خیر ان کا معاملہ۔ اب پاکستان کے لوگوں نے فخر کی آپ کو بات بتاؤں، خان جسے پاکستان کے انتخابات میں نہل کیا، 2024 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے لیے انتخاب لڑنے جا رہا ہے، یہ 7 فروری 2024 کو اعلان ہوا تھا، ڈیلی پوائنٹ کی خبر ہے، برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں، اس میں ٹریزا مے ہے، آپ کو بورس جانسن ہے، ٹونی بلیئر ہے، 3 سابق وزرائے اعظم کے نام ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے، ساتھ وہ ایک اور کالج کے سابق پرنسپل ہیں، وہ کافی کمزور کینڈیڈیٹ ہے وہ۔ اب اس پر باقاعدہ طور پر شرطیں لگی ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹنگ آرڈر لگ چکا ہے اس وقت برطانیہ میں، کہ ٹونی بلیئر، ٹریزا مے یا بورس جانسن یا عمران خان، چاروں میں سے کون سلیکٹ ہوگا۔ ان شرطوں میں خان پر 10-1 کی وہ نسبت سے چل رہا ہے معاملہ، لیکن یونیورسٹی نے اب اپنا پروسیس بھی تھوڑا سا بدلا، پہلے یہ 50 لوگوں کو مل کر ایک بندے کو نامینیٹ کرتے تھے، اب وہ ایک پراپر کمیٹی بنی ہوئی ہے جو فیصلہ کرے گی کون اہل ہے اور کون نہیں۔ عمران خان چونکہ جیل میں، آپ کو پتہ ہے، اس وجہ سے ظاہر ہے یونیورسٹی کے بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ کس طرح وہ سارا پروسیس چلے گا، وہ مجھے نہیں پتا کیسے کریں، لیکن خان کا نام آ جانا الیکشن لڑنے کے لیے بھی دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ یہاں میٹر نہیں کرتا خان اس یونیورسٹی کا چانسلر بنے گا یا نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ نام دنیا کے اس بڑے ادارے میں جو برطانیہ کی تاریخ میں سب سے پرانی یونیورسٹی، 900 سال پرانی اس کی تاریخ ہے اسٹڈی کی، پڑھائی کی، اور ان کا جو بجٹ ہے نا عام لوگوں کو تو پتہ نہیں، شاید یہ $3 ارب، مطلب نہیں $3 ارب سے $3 ارب پاؤنڈ ہیں، جو ڈالرز میں اگر دیکھیں تو شاید 4 ارب کے قریب بنتے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ IMF سے ابھی پاکستان کو 1.2 ارب قرضہ منت ترلے کے بعد ملا ہے، تو یہ پورا ایک ملک سمجھیں آپ۔ عمران خان کا یہ جو ویژن ہے اس کی جھلک آپ کو کیوں بنا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں، پشاور میں آج تیز رفتار ٹرین چلنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے ہیں، یہ BOT ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی، اب اس کو صحت اور امن کارڈ، جو امن و امان کا انفراسٹرکچر ہے، پانی کا معاملہ ہے، صحت کارڈ ہے، ابھی اوورسیز پاکستانی کے ڈرائیونگ لائسنس کے جو معاملے شروع آن لائن کیے گئے، انہیں پتہ نہیں ہے خیبر پختونخوا کے کتنے نوجوان اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، یہ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن ہونے سے ابھی کتنے مسائل ان کے حل ہوں گے، میں روزانہ سنتا ہوں یہ باتیں، صحت کارڈ جو 10 لاکھ عوام کی خدمت کا منصوبہ، اور بہت سارے ایسے، اور یہ دیکھیں علی امین کی صرف خان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی، وہ ویژن ٹرانسفر ہوا، وہ سمجھ گیا، اور پنجاب میں دیکھ لیں آپ، وہ ٹک ٹاک ہو رہی ہے، اس طرف اور کچھ نہیں۔ باقی انشاءاللہ ابھی انٹرویو ہے میرا زین قریشی اور مہربانوں دونوں سے، بڑے اہم معاملات تحریک انصاف کے جو میں نے سوال اٹھائے ان سے پوچھیں گے، ظاہر پارٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں، پارلیمانی رہنما ہیں، ان کے سامنے سوال رکھیں گے، یہ اگلا ان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔